नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मुअतमिरीन मुअतमिरात, आज आपको यहाँ जो जमा किया गया है, यहाँ जमा करने का मकसद ये है कि हम मदीने मुनव्वरा आए हुए हैं। मदीने मुनव्वरा के अंदर सबसे अफजल जगह मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी में सबसे अफजल जगह वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, जिसे रियाजुल जन्ना कहते हैं। रियाजुल जन्ना से भी अफजल जगह, बल्कि यूँ कह लीजिए पूरी कायनात में हत्ता के अल्लाह के अर्श और अल्लाह की कुर्सी से भी अफजल जगह अगर कोई है तो वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। ज़मीन का वो हिस्सा, मिट्टी का वो हिस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से लगा हुआ है, उसकी कदर व कीमत इतनी ज़्यादा, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे जो कीमती जगह है बैतुल्लाह, उससे भी ज़्यादा, आसमानों में जो अल्लाह का अर्श है उससे भी ज़्यादा, पूरी कायनात में अल्लाह के अलावा जितनी चीज़ें हैं सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा कीमती और अहमियत वाली जगह वो है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। तो इसकी हमें कितनी कदर करनी चाहिए वो अपने आप में बात ज़ाहिर। तो हमें पहले मदीने को समझना चाहिए, फिर उसके बाद में मस्जिद नबवी। मदीना शहर, पहले इसका नाम यसरिब था। मदीने के बारे में मैं बहुत लंबी चौड़ी बात करने से गुरेज करते हुए सिर्फ तारीख़ का एक वाक़या आपके सामने नकल करता हूँ, जिससे इस बात का अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि मदीने मुनव्वरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही कितनी अहमियत का हामिल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से तकरीबन कई हज़ार साल पहले, बल्कि बाज़ उलमा ने 5000 साल कहा है, बाज़ ने उससे कम, बाज़ ने उससे कुछ ज़्यादा भी कहा है, बल्कि यूँ कह लीजिए बहुत लंबा ज़माना पहले यमन का एक बादशाह हुआ करता था। जिस तरह हिंदुस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसका नाम तो कुछ और होता है, ओहदे का नाम होता है क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिस तरह ऐसे नाम होते हैं। तो यमन का जो भी बादशाह बनता था उसे तुब्बा कहा जाता था। जैसे कि मिस्र का जो भी बादशाह बनता था उसे फ़िरऔन कहा जाता। फ़िरऔन का नाम फ़िरऔन नहीं है, वो जो वहाँ का कहते हैं राष्ट्रपति होता था, उसका वो मनसब का नाम है फ़िरऔन, उसका नाम तो कुछ और था। तो ऐसे ही तुब्बा जो है वो यमन का बादशाह हुआ करता था। वो तुब्बा ऐसा आदमी था कि पूरी दुनिया फतह करने के लिए निकल पड़ा था। उसकी फ़ौज हमला करते 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 मदीने मुनव्वरा आई। मदीने मुनव्वरा आने के बाद में यहाँ के लोगों से भी मुकाबला हुआ। तो यहाँ के लोग दिन में उससे जंग करते थे, रात में उनकी मेहमान नवाजी करते थे। तो बादशाह को जब ये बात मालूम हुई तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ, ये भाई ये कैसे लोग हैं। और बादशाह को बहुत ज़्यादा शर्म इस बात पर आई कि ऐसे लोग जिनसे मुझे कल मुकाबला करना है वो रात में हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अब जो बंदा जिसकी मेहमान नवाजी करेगा क्या उससे वो लड़ेगा? तो बादशाह ने वहाँ के लोगों को बुला भेजा, भाई तुम्हारा ऐसा काम करने का मकसद क्या है, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने एक अजीब बात कही कि हमने हमारे उलमा से ये बात सुनी है कि ये जो जगह है इसे कोई फतह नहीं कर सकता। हमने पूछा क्यों? इसलिए कि ये जो जगह है ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के एक आखिरी नबी आने वाले हैं, उनकी ये हिजरत की जगह है, इसलिए इस जगह को कोई भी फतह नहीं कर सकता। ऐसा हमने हमारे उलमा से सुना है। तो तुम भी चाहे लाख कोशिश कर लो, यहाँ फतह हासिल नहीं कर सकते। तो
بادشاہ جو ہے اپنے ہتھیار ڈال دیا، واقعتاً میں اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتا، بلکہ میں اس علاقے کے اتنے اچھے لوگ، ان سے فتح حاصل کر کے مجھے کیا کرنا ہے، یہ علاقہ میں انہی کے حوالے کر دیتا ہوں، بھائی آپ کا علاقہ آپ کو مبارک، آپ ہی اپنے علاقے کو سنبھالیے، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں وہ ضرور کروں گا۔ اب بادشاہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے علماء سے اس بات کی تحقیق بھی کی، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کیا بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح۔ تو بادشاہ کے دل میں بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی اہمیت پیدا ہوئی، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بادشاہ بہرحال وہ آخری نبی جب بھی آئے، جس وقت بھی آئے، میری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ میں ان کے لیے کیا کروں گا؟ میں ان کے لیے ایک گھر بناؤں گا۔ تو اس نے ایک بڑا عالیشان گھر بنایا اور اپنے خاص علماء جو ہوتے تھے ان کی ایک جماعت، ایک نسل کو، ایک خاندان کو اس بات پر معمول کیا، وصیت کی کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وہ آخری نبی جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جب بھی آئیں یہ گھر کی چابی ہے ان کو دے دینا، تمہاری زندگی میں آ گئے تو تمہیں دے دینا، تمہارے نسلوں کی زندگی میں آ گئے تم اپنے بچوں کو وصیت کرنا۔ ایسا یہ کہہ کر بادشاہ یہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور یہ جو بادشاہ ہے ابن کثیر نے لکھا ہے وہ بادشاہ غائبانہ طور سے اسلام قبول کر لیا، اور اس نے اللہ کے رسول کے شان میں کچھ اشعار بھی کہے، جس کو ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا گیا ہے، شہید تو علی احمد انہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشعار کہے ہیں، اس وقت مجھے اشعار یاد نہیں آ رہے، کسی موقع پر یاد آئے تو میں کہوں گا۔ تو اشعار کہے، کچھ وصیت کی، اور اپنے غائبانہ ایمان لانے کا ذکر کر کے ایک پورے خط میں لکھ کر چابی ان کے حوالے کر دیا کہ دیکھو تمہارے خاندان میں تمہاری زندگی میں رہتے ہوئے اگر وہ آخری نبی آ جائے تو تم یہ انہیں گھر ہینڈ اوور کر دینا، تمہاری زندگی میں نہیں آئے تم اپنے اولاد کو وصیت کرنا۔ تو یہ کہہ کر بادشاہ واپس یمن کو چلا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لا رہے تھے تو مدینے کو بلانے والے یہی انصار تو تھے، اللہ کے رسول کو آپ مدینہ تشریف لائیے، تو انصار کا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول میرے مہمان بنے۔ کون نہیں چاہے گا؟ اللہ کے رسول میرے مہمان بنے، میرے خاندان میں رہے، میرے خاندان میں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء تشریف لائے تو مدینے کے لوگ استقبال کرنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعها فانما هي معمورہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قباء سے نکلی، مدینہ منورہ کی طرف آ رہی ہے۔ ایک قبیلہ وہ اس امید پر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اونٹنی میرے قبیلے میں آ کر رکے گی، لیکن اونٹنی وہ قبیلہ بھی کراس کر کے آگے چلی گئی۔ سامنے جو قبیلہ رہتا تھا وہ امید اور آس لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ میرے قبیلے میں اللہ کے رسول آئیں گے، میرے مہمان بنیں گے، لیکن کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا تھا اونٹنی کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دو میری اونٹنی کو، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ جہاں جا کر رکے گی ہم وہیں رہیں گے اور اسی کے ہم مہمان بنیں گے۔ تو اونٹنی جا رہی ہے، سارے خاندان جتنے تھے سب خاندان کے گھروں کو کراس کر کے مدینہ شہر کراس کر کے، سب سے جیسا کہتے ہیں نا شہر کا لاسٹ ایریا، وہاں آ گئی۔ وہاں آنے کے بعد میں ایک قبرستان ہوا کرتا تھا، اس کے بغل میں ایک زمین ہوا کرتی تھی 2 یتیم بچوں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھ کر تھوڑی دیر کے بعد آواز نکالتی ہے۔ وہ اس بات کی علامت تھی کہ اب اللہ کے رسول کا قیام یہی ہوگا۔ تو جہاں پر وہ اونٹنی بیٹھی تھی اس اونٹنی کے قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہ بات طے ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے گے۔ یہاں تک تو آپ نے سیرت کی کتاب میں شاید پڑھا بھی ہوگا، بیانات میں سنا بھی ہوگا۔ اس کے آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں سے
ایک پرانا صندوق کھولتے ہیں اور کھول کر وہ 5000 سال پہلے جو تحفہ ہیمیر بادشاہ خط بھیجا تھا، جو نسل در نسل ہوتے ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا، یہ اونٹنی اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ گھر میرے خاندان میں سے کسی نے وصیت کر کے رکھی تھی کہ جب اللہ کے رسول آئے تو یہ گھر ان کو ہینڈ اوور کر دینا، یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ، جب آپ معراج کو چلے، براق میں بیٹھ کر سب سے پہلا اسٹیشن جو آیا وہ مدینہ منورہ کا ہی تھا۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں اتریے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر یہاں سے جو ہے مسجد اقصیٰ گئے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مدینہ منورہ پہلے سے ہی بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ تو ہم یہاں رہتے ہوئے اس جگہ کی بڑی قدر کریں، اس جگہ کا بڑا احترام کریں، یہاں کی کسی چیز کے بارے میں کوئی عیب نہ لگائے، چاہے ہمیں پسند آئے یا پسند نہ آئے، لیکن یہاں کی چیز کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کبھی کبھی باتوں میں مدینہ منورہ کی کسی نہ کسی چیز کو برا بھلا بولتے ہیں کہ یہاں کی یہ چیز اچھی نہیں، وہاں کی وہ چیز اچھی نہیں۔ ہمیں بہت احتیاط، اکابرین کا مدینہ کے ساتھ اتنا ادب اور اتنا احترام ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے، 3 دن کے بعد میں حضرت یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، جو کوئی مدینہ آتا ہے مرنے کی نیت سے آتا ہے، آپ 3 دن کے بعد واپس جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے وجہ نہیں بتائی جانے کی، یہ کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے کیوں جانا چاہتے ہیں، حضرت بتانے کو تیار نہیں تھے۔ جب بہت اصرار کیا تو حضرت نے یہ بات بتائی کہ مدینے کی اتنی پاک جگہ، اتنی محترم جگہ، میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے اس جگہ کا احترام اور اس جگہ کے انوارات اتنے نظر آتے ہیں، کہیں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوئے وہ انوارات نظر آتے ہیں۔ میں جب بھی استنجا کرنے کو جاتا ہوں میرے جسم سے پیشاب نہیں نکلتا، اس لیے کہ اتنی محترم جگہ میں ابو حنیفہ اپنی نجاست سے اس زمین کو ملوث کرنا چاہے، یہ مجھے پسند نہیں۔ میں استنجا مدینہ شہر سے باہر جا کر کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی کیپیسٹی تھی ان کی، آج کوئی بندہ جو ہے اتنی طاقت رکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں رکھ سکتا۔ وہ احترام والے تھے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بیر علی جو مسجد میقات ہے وہیں سے انہوں نے اپنے جوتے نکال لیے، وہیں سے پیدل نکلنے لگے بغیر جوتے کے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کیوں؟ کہا کہ جس جگہ پر جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قدم پڑا ہوا ہوگا وہاں جوتے کے ساتھ محمد قاسم کا پیر لگے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ احترام ایسا ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہ احترام کی بات میں نے اس لیے کہی کہ یہاں رہتے ہوئے ہم مدینہ پاک کا بہت ہی زیادہ احترام کریں۔ یہ تو مدینہ کی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات آتی ہے مسجد نبوی کی۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں سب سے اہم جگہ ہے۔ مدینہ جو کچھ بھی ہے وہ مسجد نبوی کی وجہ سے۔ مسجد نبوی جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس مسجد کو مسجد نبوی کہا گیا ہے۔ مسجد نبوی کا جس طرح مدینے کا احترام ہوتا ہے، مسجد نبوی کا بھی ایسا ہی احترام ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام جس طرح آپ کا ادب اور آپ کا احترام کرتے تھے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایسا ہی احترام کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو حدیث کے حوالے سے 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ 2 لوگ زور زور سے بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کنکر پھینک کر ان کو اشارے سے بلایا، او بھائی ادھر آؤ۔ تو وہ آئے اور آنے کے بعد میں ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بولا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔
تم باہر کے رہنے والے ہو اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ایسی سزا دیتا دنیا والوں کے لیے تم عبرت بنا دیے جاتے۔ تم اللہ کے رسول کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو اور اتنے زور زور سے باتیں کر رہے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں جب کسی کا ذرا سا اونچا شور سنتے تو فوراً آدمی کو بھیج کر کہنا بھیجتے کہ یہ کون ہے جو زور زور سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے کہو کہ باہر چلا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے مکان کا کیواڑ بنانے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کاریگر سے کہا کہ شہر سے باہر بقی میں جاؤ، سارا کام ختم کر کے یہاں آنا، یہاں رہ کر زور زور سے آوازیں نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ایک نے ڈھیروں واقعات آپ کو صحابہ اکرام کی زندگی میں ملیں گے۔ مجھے بڑا ہی تعجب ہوتا ہے، مسجد نبوی وقت در وقت اس کے اندر اس کا ایکسٹینشن ہوتا رہا۔ اب جو سامنے کا حصہ ہے ترکی گورنمنٹ کے اندر، ترکی کی جو گورنمنٹ عثمانی سلطنت جب تھی تو اس زمانے کے اندر وہ سامنے کا حصہ بنایا گیا ہے۔ وہ سامنے کا حصہ جب امیر المؤمنین خلیفہ جو قسطنطنیہ استنبول میں تھے، انہوں نے سامنے کا حصہ جب بنانے کا ارادہ کیا تو احترام دیکھیے، استنبول کے اندر پورے مدرسوں اور کالجز کے اندر ایک عمر کے جو لڑکے تھے، ذہین اور فتین اور بہت ہی انٹیلیجنٹ، ایسے تقریباً 700 بچوں کو چنا، 700 بچوں کو حافظ قرآن بنایا گیا۔ حافظ قرآن بنانے کے بعد میں ان کو تھوڑی سی گونڈی میستری کا کام بھی سکھایا گیا اور ان کو وہاں سے یہاں لایا گیا۔ یہاں 20 کلومیٹر دور ایک وادی اورینا بول کر ایک جگہ ہے، وہاں چھوٹا سا ایک تالاب بھی ہے، وہاں کی مٹی سے اینٹیں بنائی گئی، اینٹیں، اور اینٹیں بنانے کا پروسیس ایسا تھا کہ گارا مٹی جب بناتے تھے تو وہ 700 حفاظ قرآن پاک پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے اینٹ بناتے تھے۔ سامنے کی مسجد کا جو حصہ اور اس حصے کے اندر جتنی بھی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، ذرا کان کھول کر سننا، ہر ایک اینٹ پر ایک ایک قرآن پاک پڑھ کر دم کیا گیا ہے، ایک ایک قرآن پاک پڑھ کر دم کر کے بناتے وقت قرآن پاک پڑھا گیا، تیار ہونے کے بعد میں قرآن پاک پڑھا گیا۔ جب وہاں لگایا جا رہا تھا اس وقت بھی پورے بنانے والے مزدور حافظ تھے، قرآن پاک پڑھتے 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 انہوں نے گنبد خضرا بنایا، سامنے کا حصہ بنایا، روضے مبارک کی جالی بنائی، پورا کام ایسے ہی مکمل ہوا۔ یہ ہوتا ہے احترام، احترام کے ساتھ انہوں نے مسجد کا یہ کام مکمل کیا۔ اور جب کبھی کیل ٹھوکنے کا موقع آتا تو اسپیشل ربر کی ہتھوڑی بنائی گئی تھی تاکہ آواز نہ آئے، ربر کی ہتھوڑی کے ساتھ جو ہے سامنے کیل ٹھوک کر، جہاں بھی کیل ٹھوکنے کی نوبت آتی تو ایسا ایک کام مکمل کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہی لوگ تھے اس لائق، یہی لوگ تھے اس لائق جن سے یہی کام کیا جائے۔ بہرحال آگے چل کر ایک جگہ ہے ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں انشاءاللہ ہم سب لوگ حاضر ہوں گے۔ ریاض الجنہ وہ جگہ ہے، ریاض الجنہ وہ جگہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ روضے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ وہاں پہنچنے والا گویا کہ جنت میں ہی پہنچنے والا ہے، وہاں پہنچنے والا جنت میں ہی۔ میں آپ کو اس کے بعد جو بات بتانے والا ہوں وہ بات کروڑوں کی بات ہے، یہ آپ کو جو ہے نہیں کروڑوں روپے خرچ کرے تو وہ بات نہیں ہے۔ آپ جب ریاض الجنہ میں جائیں 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں۔ دعا کیا کرنا ہے؟ دعا یہ کرنا ہے کہ آپ نے شاید اس سے پہلے بھی کبھی بیانات میں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت میں داخل کرتے ہیں تو جنت سے واپس نہیں نکالتے۔ ایسا کبھی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انہیں واپس جہنم میں گیا ہو؟ ایسا کبھی ہے؟ نہیں ہے۔
تو وہاں جانے کے بعد میں اللہ سے ہم یہ دعا مانگے، اے اللہ تو نے سچ کہا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، یہ ٹکڑا جنت کے جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، تو نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں جنت کے اندر بلا لیا، جنت کے اندر ہم تو آ گئے، اب تیرے وعدے کے مطابق جب کوئی جنت میں داخل ہوتا ہے تو اسے جنت سے باہر نہیں نکالا جاتا، اے اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں جنت سے باہر نہ نکالو۔ تو وہاں جانے کے بعد میں وہاں چند ستون ہیں، استوانۂ حنانہ، استوانۂ اخود، استوانۂ سریر، استوانۂ حرس، استوانۂ ابو لبابہ، استوانۂ عائشہ، ایسے استوانہ کا مطلب پلر، ہر ایک پلر کی اپنی ایک تاریخ ہے، میں اس کی تاریخ بتاؤں گا تو بہت لمبا وقت نکلے گا، لیکن ایک پلر کے بارے میں ضرور بتاتا ہوں، استوانۂ عائشہ۔ اللہ کے رسول اس کا نام استوانۂ عائشہ کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ریاض الجنہ میں ایک ایسی جگہ ہے، اس جگہ اگر نماز پڑھنے کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے، جگہ حاصل کرنے کے لیے تلوار نکالیں گے، میں نماز پڑھوں گا، تو نماز پڑھے گا، اسی بحث میں لوگ آپس میں کیا کریں گے؟ تلواریں نکالیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں وہ جگہ نہیں بتلائی۔ حضرت عائشہ کا کتنا بڑا احسان ہے پورے امت کے مرد اور عورتوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ نے صحابہ کے اصرار پر فرمایا تھا کہ اماں جان بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جگہ بتائی تھی۔ وہاں ایک پلر ہے، اس کو استوانۂ عائشہ بولتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد میں پوچھ لینا کسی کی بھائی استوانۂ عائشہ کہاں ہے، وہاں معلوم ہو گیا تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ریاض الجنہ میں ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، معلوم تو بتایا نہیں کہ معلوم ہوتا تو لوگوں کی تلواریں نکل آتی۔ تو بہرحال ہم سب سے پہلے اب آداب کی طرف آتے ہیں۔ ہم مسجد نبوی کو جائیں گے۔ مسجد نبوی کو جانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ زبان پر درود شریف ہو، مسجد نبوی میں داخل ہو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک کھول کر ہم مسجد میں داخل ہوں گے۔ چپل جو ہے ایک چپل کے اسٹینڈ میں رکھیں گے، وہاں کا جو نمبر ہوگا وہ موبائل سے فوٹو کے ذریعے سے کھینچ لیں گے۔ اب ہم 2 رکعت تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ کر سیدھے سب سے پہلے ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے۔ حاضری دینے سے پہلے کچھ صدقہ ضرور دیں، یہ آداب میں سے ہے، سنت میں سے بھی ہے، ہم ضرور سے کچھ نہ کچھ صدقہ دیں گے۔ صدقہ دے کر ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے، سلام پیش کریں گے۔ سلام پیش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اتنا بول دیں۔ اور آپ کو جن جن لوگوں نے بھی سلام پیش کرنے کے لیے کہا ہوگا ان کا نام لے، فلاں 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 لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، قیامت کے دن وہ سب اور میں آپ سے سفارش کی امید رکھتے ہیں، آپ میرے حق میں اور ان سب کے حق میں اللہ کے حضور سفارش کیجیے۔ اتنی بات کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں۔ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی، مزار کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ پر درود اور سلام، آپ پر سلامتی ہو، درود تو اللہ کے رسول کے لیے، آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ اللہ سے راضی ہو۔ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسلام کی شان و شوکت، اسلام کی سربلندی، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر میں سلام پیش کرتا ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ اللہ سے راضی ہو جائے۔ اتنی بات کہہ کر جو ہے ہم آگے کو نکل جائے۔ ہماری سب سے بڑی جو ذمہ داری تھی مدینہ منورہ میں حاضری کی، وہ الحمدللہ یہاں پر پوری ہو جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں جیسے میں نے مستورات کو بھی وہ بھیج دیا ہے پرمٹ، وہ پرمٹ کے ذریعے سے ریاض الجنہ میں ہم داخل ہوں۔ مرد حضرات میرے ساتھ رہیں گے، میرے پاس وہ موجود ہے، ہم سب مل کر جو ہے
6:30 बजे वहाँ मस्जिद नबवी के पास में रहेंगे, बाब जिब्राइल के पास। बाब जिब्राइल यानी वो दरवाज़ा जिससे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर आते जाते थे, इसी वजह से उसका नाम बाब जिब्राइल है। बाब जिब्राइल से ही दाखिला होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जब दाखिल होंगे मस्जिद नबवी में, जिस रास्ते से आपके राइट साइड में सुफ़ा का चबूतरा भी मिलेगा, जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में करीब सहाबा इकराम कुरान की तालीम वहाँ पर हासिल करते थे। तो वहाँ भी कुछ देर बैठे, कुछ देर कुरान पाक पढ़े और सामने रियाजुल जन्ना होगा, वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ के वैसे ही वापस आ जाए। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ बहनों, बातें तो और भी बहुत सारी कहने की हैं, लेकिन आगे की तरफ हमें जाना है, इसलिए इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को बेइंतहा कबूल फरमाए। आखिर में एक हदीस कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब होती है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत किसके लिए होगी? ज़ाहिर बात है काफिरों और गैर मुस्लिमों के लिए तो नहीं होती, मुसलमानों के लिए ही होगी। तो यहाँ इस हदीस के तहत में उलमा ने ये लिखा है कि जो रोज़े रसूल पर हाज़िरी देगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उसका खातिमा ईमान पर करेगा। ये सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हमें बेहद कबूल फरमाए।